अस्सलाम वालेकुम। व वालेकुम इलाहुकुम अस्सलाम इलाहुन वरहमतुल्लाहि वाहिद वबरकातुहू। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अभी सूरह यूसुफ ही चल रही है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर है 50। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ालल मलिकु उतूनी बिही फलम्मा जाअहुर रसूलु क़ाल अर्जि इला रब्बिका फ़स्अलहु मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्तअना अयदियहुन इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास लाओ। ये वहीं से शुरू हो रहा है जब बादशाह का ख्वाब उन्होंने बताया, ताबीर बताई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और फिर बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लाओ। मगर जब शाही फरस्तादा यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, अपने रब के पास जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब तो उनकी मक्कारी से वाकिफ ही है। इस पर बादशाह ने उन औरतों से दरियाफ्त किया, तुम्हारा क्या तजर्बा है उस वक्त का जब तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी। सब ने यक ज़बान होकर कहा, हाशा लिल्लाह, हमने तो उसमें बदी का शायबा तक न पाया। अजीज की बीवी बोल उठी, अब तो हक खुल चुका है। वो मैं ही थी जिसने उसको फुसलाने की कोशिश की थी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा है। अब देखें, जब फरिश्तादा गया है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में से निकलने की जल्दी नहीं की, और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से उन्होंने ये कहा कि अपने रब के पास जाओ, यानी कि अपने मालिक के पास जाओ। रब का मतलब यहाँ मालिक के उसमें आया है। और उन औरतों ने जिन्होंने उनको बहकाने की कोशिश की थी, उनसे पूछो कि क्या क्या मामला था। मेरा रब तो उनकी मकारी से वाकिफ है, यानी कि अल्लाह ताला तो उनकी मकारी से वाकिफ है, लेकिन अपने बादशाह से पूछो कि क्या मामला था। अब देखें, जस्ट एक फिक्रे में ही वो ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बादशाह को सारे वाक़े का ऑलरेडी इल्म था। बहरहाल, अब जिस तरह भी बादशाह ने उनसे पूछा होगा औरतों से, उन्होंने बताया कि वो बेकसूर थे। अगली आयत है 51, नहीं 52। यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं नहीं लगाता। अब ये उन्होंने क्यों बात क्लियर करने की कोशिश की, इसलिए कि अजीज के उन पर एहसानात थे। उसने उन्हें उन्हें बच्चा लिया था, पाला था, और बड़ी इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ अपने घर में रखा था, और ये भी कहा था कि हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। यकीनन उन पर एहसान था, और वो नहीं चाहते थे कि अजीज के दिल में मेरे बारे में कोई बात आए। अगली आयत है, मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा ही गफूर रहीम है। और अब देखें, वो नबी है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा, नफ्स बदी पे उकसाता है। और आजकल के लोगों पे अगर हम इस बात को अपनी ज़ात पे लें, अपने रिश्तेदारों पे लें, या इस बात पे लें कि जी फ़िलाँ बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, जो महरम रिश्ते नहीं हैं,
بس نہیں ہے. کسی پر یہ اعتبار نہیں کرنا کہ وہ بہت نیک ہے، وہ بہت عظیم ہے. انبیاء کیا کوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ نیک ہو سکتا ہے؟ وہ بھی آج کل کے زمانے کا. تو اس لیے اپنی حدوں کی حفاظت کرنی ہے. اب یہاں سے سپارہ شروع ہو رہا ہے 30واں. وما ابرئ، یہ خیر کر دیا ہے میں نے اس کی آیت کی ترجمہ. اگلی آیت ہے، اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. اب دیکھیں بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک بہت قابل آدمی ہے جس کو، اور بے قصور بھی ہے، اور جس کو جیل میں ڈال کے ضائع کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ بھی سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا کہ آپ کو ہم قدر و منزلت دیتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھی بھروسہ ہے. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اب دیکھیں اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہے کسی کام کے کرنے کی، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کام کروں گی یا میں یہ کام کر سکتی ہوں. اب یعنی کہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کسی بھی اچھے کام کے لیے. حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. اب یہ دو خوبیاں ہونی چاہیے کسی بھی انسان میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کہ وہ حفاظت کرنے والا بھی ہو، یعنی کہ ڈنڈی مارنے والا یا جھوٹ بولنے والا یا نقصان دینے والا نہ ہو، اور اس کام کا اس کو علم بھی ہو. اس سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اب انسان جو جاب وغیرہ کے لیے سی وی بناتا ہے تو وہ اس سی وی پہ اپنی کوالٹیز جتنی بھی ہیں، جو جو کام وہ کر سکتا ہے، وہ اس کو اب یہ ایک مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ بھی تھا اپنے آپ کو پیش کرنے کا اس کام کے لیے، کہ ان کی غرض یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے گا، اور وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت حاصل کر لیں گے جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں. یعنی کہ انبیاء کا کوئی کام، کوئی بات بے مقصد نہیں ہوتی. اس کے پیچھے بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو. اگلی آیت ہے 56. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے. بے شک یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اختیار دے دیا. وہ پورے ملک میں مالک تھے ہر طرح سے. اس فرعون کے بعد جو بادشاہ تھا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا نمبر تھا ملک میں اپنا اقتدار یعنی کہ مرضی چلانے میں. ما علینا الا البلاغ کے بعد عالیہ. جی بھابھی، میرا تو آگے شروع ہو رہا ہے، جو رکشندہ نے مجھے آیتیں لکھ کے بھیجی تھی. بیچ میں کوئی رخشندہ اور نے بھی کیا ہے؟ لکھ کے بھیج؟ کسی پتہ اور نہیں. نے بھی پڑھنا ہے؟ رخشندہ 68 سے 93. 68 نہیں ہوگا، 58 ہوگا پھر. چلے اب آپ چلے ہی میں پڑھیں. کر لیتی ہوں. جی جی آپ کریں. آپ کا کہاں سے ہے؟ آپ کہاں 68 سے. سے کہہ رہی ہیں؟ 68. 68 جی 68 سے. اوکے میں کر لیتی ہوں. جی جی اوکے. یہ آیت ہے 58. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اب یہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے بھائی مصر پہنچے. جو سوال بیسیکلی ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ یہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے تھے.
یہودی. اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے کہ وہ غلہ لینے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اب دیکھیں یہاں بھی وہ یہ مانا بھر کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں ایک اپنی اور خوبی. اس پہ نا خاص طور پہ آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی کو اتنا ڈسکرائب نہیں کیا جتنا ان کی کوالٹیز کو ڈسکرائب کیا ہے. اس بات کو نوٹ کیجیے گا. اب پھر وہ یہاں اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پیمانے بھی بھر کے دیتا ہوں، یعنی کہ عدل کرتا ہوں، اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. یہ دو خوبیاں اپنی پھر وہ بتا رہے ہیں. اور پھر یہ دھمکی کے انداز میں یہ کہا ہے کہ غلہ لینے آؤ گے تو اب میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا، چھوٹے کو، کیونکہ اب جو وہ آئے تھے غلہ لینے تو انہوں نے پر پرسن کے حساب سے وہ بورے جو بھی ہوگا وہ لیے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ایک بھائی کے لیے بھی ہے، اس کا نام بھی لیا تھا. اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے، یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، یعنی کہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے جواب دیا کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں یہاں انہیں پتا تھا کہ باپ ہمارے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھیجنے پہ راضی نہیں ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غلے سے انکار کر دیا گیا ہے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. آگے باپ نے کیا کہا ہے کہ میں اس پر ویسے ہی تمہارے اوپر بھروسہ کروں جیسے اس کے بھائی کے معاملے کر چکا ہوں. حالانکہ انہوں نے جو بھی معافی مانگنی تھی مانگ لی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو معاف بھی کر دیا تھا اور ان کے حق میں دعا بھی کی تھی، لیکن یہاں وہ ان کو ان کی غلطی یاد دلا رہے ہیں. یعنی کہ اولاد کو آپ اس کی غلطی یاد دلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار اس کو ٹارچر نہیں کرنا، لیکن غلطی تاکہ وہ اس کو رپیٹ نہ کرے، اس لیے اس کو غلطی یاد دلائی جا سکتی ہے اس کی. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، یہ آیت نمبر 65، پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک بارش اتر اور زیادہ بھی لائیں گے، اتنے غلہ کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، اللہ یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کی دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو وہ اسی پر ہی کرے. اب دیکھیں یہاں انہوں نے اللہ کے نام سے ان سے عہد و پیمان لیا. اب جب اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے لیا، اللہ کو بیچ میں گواہ بنا لیا، تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ اب میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اور پھر آگے یہ یعنی کہ تدبیر کر رہے ہیں. والدین صرف تدبیر کر سکتے ہیں، جو تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اب انہوں نے اس بیٹے کو بچانے کی تدبیر کر لی ادھر بھی، اور پھر آگے یہ کہا اپنے بیٹوں سے کہ مصر کے دروازے میں سلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. اس کے بھی بہت سارے وہ بتائے ہیں انہوں نے کہ نظر نہ لگ جائے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے سارے بھائی، اور بہت اچھی صحت اور اس کے والے تھے. اور دوسرا یہ کہ کسی کو یہ بھی نہ ہو کہ شاید یہ پورے کا پورا جتھا آ رہا ہے کسی غلط نیت سے آ رہے ہیں.
बहरहाल बहुत सारी बातें, मगर अल्लाह की मशीयत से तुमको नहीं बचा सकता। यकीनन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, और अल्लाह की मशीयत पर ही इंसान को भरोसा करना चाहिए। हमारा काम सिर्फ तदबीर करना है। और वाकया भी यही हुआ कि जब वो अपने बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में मुतफरिक दरवाज़ों से दाखिल हुए तो उसकी ये एहतियाती तदबीर अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कुछ भी काम ना आ सकी। हाँ, बस याकूब के दिल में जो एक खटक थी, उसे दूर करने के लिए उसने अपनी सी कोशिश कर ली। बेशक वो हमारी दी हुई तालीम से साहिब इल्म था, मगर अक्सर लोग मामला की हकीकत को जानते नहीं हैं। यानी कि साहिब इल्म वो थे। इससे ये साबित होता है कि अंबिया जो हैं वो आलिमुल गैब नहीं होते। उन्हें उन्हें सिर्फ उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह उनको वही के ज़रिए दे देता है। हाँ, उनके ख्वाब सच्चे होते हैं, उनके दिल में जो बात डाली जाती है वो सच होती है, क्योंकि वो यकीनन अल्लाह ताला के स्पेशल इंसान होते हैं, लेकिन आलिमुल गैब नहीं होते। अब यहाँ से करने आ लिया आपने? जी। ओके। एक मिनट आयला भाभी, एक्चुअली मुझे जी। लगता है रक्षांदा भाभी ने थोड़ी सी आयतों की वो तरतीब गलत कर दी। आलिया भाभी का दूसरा और तीसरा रुकू ही था, तो आगे फिर गड़बड़ हो जानी है सारी ना, क्योंकि ये अब जो है ना ये खत्म होएगा। चले आलिया एक कर लेती है, नहीं, मैंने उसको कह उसके दिया बाद उसका किसकी वो बारी है? नंबर 5 करेगी। कौन? ओके ओके अस्का को कह दिया वो 5 करेगी सिर्फ। अच्छा चलें ठीक है। ओके। अब सॉरी। मैंने दोनों ही करने हैं? जी जी। जी आप करें, तो आपने क्या? जो तैयार किया है। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 69। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूक फला तब्तइस बिमा कानू यअमलून। और ये सब जब यूसुफ के पास पहुंच गए तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते रहे इसका कुछ रंज ना करो। फिर जब उन्हें इनका सामाने असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने इनकी तरफ मुंह फेर कर कहा कि तुम्हारी क्या चीज खो गई है। जवाब दिया कि शाही पैमाना गुम है, जो इसे ले आए इसे एक ऊंट के बोझ का वल्ला मिलेगा। इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? जवाब दिया कि इसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में से पाया जाए वही इसका बदला है। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। अब इन आयात में मुफस्सिरीन ने यही कहा है कि ये जो पानी पीने का बर्तन था ये सोने या चांदी का था, और ये पानी पीने के काम भी आता था और गल्ला नापने के काम भी आता था, और इसे चुपके से बिन्यामीन के सामान में रख दिया गया था। और जो यहाँ पे चोरी की ये निस्बत जो है वो अपनी जगह पे भी सही थी। जो उसने इल्ज़ाम लगाया वहाँ एक मनादी करने वाले ने जो महल में था, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस मंसूबे से वो आगाह नहीं थे। तो उन्होंने जब देखा कि पैमाना नापने वाला बर्तन गुम है तो उन्होंने ऐलान किया कि जो है ये बर्तन गुम है तो हम सबकी तलाशी लेंगे। और उसने कहा कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि तफ्तीश से कबल ही जो शख्स ये जाम शाही हमारे हवाले कर देगा तो इसे इनाम या उजरत के तौर पर गल्ला दिया जाएगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्योंकि इस मंसूबे से बेखबर थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था, इसलिए उन्होंने कसम खाकर अपने चोर होने की और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की नफ़ी की। लेकिन जिस जो ऐलान कर रहा था उसने कहा कि अगर तुम्हारे सामान में से ये शाही प्याला मिल गया तो फिर तुम बताओ इसकी क्या सज़ा होगी? यानी चोर को कुछ उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि हमारे यहाँ ये होता है कि चोर को कुछ अरसे के लिए उसी शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसकी उसने चोरी की होती है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में सज़ा थी, जिसके मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ये सज़ा तजवीज़ की। आयत नंबर 76। बस यूसुफ ने इनके सामान की तलाशी शुरू की। अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की।
اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ یعنی کہ وہ جو بادشاہ مصر تھا اس کی جو وہاں پہ جو قانون تھا اس میں یہ بات نہیں تھی کہ اگر چور پکڑا جائے تو اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے جس نے چوری کی ہے۔ یہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی اور یہ انہی سے پوچھا گیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، کیونکہ ان کی شریعت میں یہ بات موجود تھی، تاکہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ یہ مشکلات قرآن میں سے ہیں یہ آیات۔ یہ چونکہ مختصر تفسیر ہے تو یہاں انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی ہوئی، انہوں نے بالکل سمپل اس میں یعنی کہ اس بات کو لکھا ہوا ہے۔ ہوں بہرحال مشکلات قرآن میں سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا پلان کیا، آ سکتی ہے نا یہ بات ذہن میں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ نے تدبیر کی ان کے لیے۔ ہوں اچھا، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، تو اس کا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور اس کا ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آیت نمبر 77، یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو یا تم بہت ہی برے لوگ ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بلکہ بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں سے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک اور نفیس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابھی ان آیات میں وہ لوگ تھوڑے سے فکر مند ہوئے کہ اپنے والد صاحب کو کال دے کے آئے تھے کہ ہم اس کو خیر خیریت سے واپس لے کے آئیں گے، اور اب سچویشن جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ تو بڑا بھائی جو تھا اس نے اس صورتحال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود والد صاحب تفتیش کر کے میری گناہی کا یقین نہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کسی طرح اور ایک جو اس نے یہ کہا کہ یا تو وہ تفتیش کر لے میرے بارے میں اور مجھے میری بے گناہی کا یقین کر لیں، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ اور ایک چیز اس نے یہ بھی کہی، اے ہاں، کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اللہ ہی میرے لیے معاملے کو آسان کر دے، تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے کیونکہ نرم طبیعت کے مالک ہیں، تو وہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، یا اللہ مجھے کوئی اتنی طاقت عطا کرے کہ میں تلوار کے زور پر بنیامین کو چھڑا کے لے جاؤں۔ ان دو صورتوں میں جو ہے وہ میں واپس جاؤں گا۔ آیت نمبر 81، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچوں میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے انہیں اس چیز کی خبر نہیں دی تھی، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ ان بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کی طرح اس معاملے میں بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے بیان کی ہے۔
لیکن اس میں انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے صبر کی طرف یعنی کہ اشارہ کیا کہ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، صبر کے ساتھ امید کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس بھیج دے گا، یعنی کہ اس کو بڑے بیٹے کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ آیت نمبر 84، پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں، غم کو دبائے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد ان کی تازہ ہو گئی یہ بنیامین کے واقعے کی وجہ سے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ کہ مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے، یہ ایک تو وہ خواب ہو سکتا ہے جو یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا اور وہ اس کے انتظار میں بھی تھے، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، یا ان کو یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی ان سے ضرور ملاقات ہوگی۔ آیت نمبر 87، میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ حقیر پونجی لائے ہیں یا ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو ہے ہم ہمارے اوپر احسان کیجئے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے حالات سخت ہیں، غلہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اور بھی سامان ایسا نہیں ہے جس سے ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں، تو ہمارے ان سخت حالات کو دیکھتے ہوئے ہم پہ رحم کیجئے اور ہمیں پورا پورا جو ہے وہ، یقیناً ہم جو لائے ہیں پیسہ دینے کے لیے وہ اتنا نہیں ہے، لیکن آپ ہمیں اپنی یعنی کہ پورا غلہ دیجئے۔ انہوں نے یہ درخواست کی یوسف علیہ السلام سے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بنیامین کو آزاد کر کے ہم پہ احسان فرما دیجئے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا تو یوسف ہے؟ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اب اس آیت میں یہ کہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا، جو ظاہر ہے ایک انبیاء کا ایک بہت بڑا خاصہ ہوتا ہے، اور یہ سیم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن فتح مکہ والا دن تھا اور آپ کی گردن اونٹنی کی گردن کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی اور کوئی تکبر نہیں تھا فتح حاصل ہونے کے بعد، تو یہ سیم وہی سچویشن تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے ملا دیا، اور وہ ایک اتنی بڑی پوسٹ پہ ایک ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی ان کے اندر تکبر نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ، یعنی کہ انہوں نے پورے خاندان کو وہاں سے سارے کنعان سے شفٹ ہو کے سب کے سب مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 94 یہاں سے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سے ٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے کہ
وہ مصر سے قافلہ چلا تھا، لیکن ان کے جو باپ تھے وہ کنعان میں تھے. تو یہاں پہ ہمیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس غیر معمولی قوتیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر مصر سے چلا تھا، اور ادھر سینکڑوں میل کے فاصلے پر حضرت یعقوب اس کی مہک پا لیتے ہیں. مگر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ قوتیں ان کی ذاتی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ کی بخشش سے ان کو ملتی ہیں. کیونکہ جب اللہ نے چاہا تو ہی ان کو وہ خوشبو آئی، ورنہ کئی برسوں سے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں موجود تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی کوئی خوشبو نہ آئی. مگر اچانک اب ایسا ہوا کہ اللہ کے کرنے سے ہی ایسا ہوا. آگے ترجمہ. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا، اور یکایک اس کی بینائی اود کر آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یہاں پر سجدے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ تعظیمی اس لفظ سجدے سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اس سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدے کا اور تعظیمی سجدے کا جواز نکالا ہے. لیکن یہاں پہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں سجدے سے مراد جھکنے کے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم ابھی بھی کئی جگہوں پہ ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بڑا ہے تو اس کو ذرا سا تھوڑا سا جھک کر سلام کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی سجدے کے معنی یہ ہیں. یوسف نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا. زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے محمد صلی اللہ آمین. علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ اس وقت تم موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں اکثر لوگ مان کر والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. جیسے ہی پچھلے بھی رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ تھوڑا سا پورا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یا آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اور پھر ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے آپ وسلم کو یہی فرمایا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ورنہ آپ اس ٹائم نہیں تھے، آپ نہیں بتا رہے، آپ کو نہیں پتا تھا. اور یہ بھی کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، یا آپ جن لوگوں کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی بھی نہیں مانیں گے. آپ ان کو یہ باتیں بھی بتائیں گے کہ جو ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں، اور یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. صدق اللہ علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَقَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آیت نمبر 105 ہے. اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اگر یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو، کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر. میں بھی
اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک کی سیر و سیاحت نہیں کی؟ یہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں کوئی تفسیر نہیں تھی، بس یہی تھی یہ لے کے عورتوں کو پیغمبر رسول نہیں بنا کے بھیجا، اس میں یہی تھا اہم بات۔ سب جو بھی آئے ہیں وہ مرد ہی آئے ہیں، کیونکہ اس کا رسالت کا بھی ایک بھار ہوتا ہے، وہ اتنی ذمہ داری عورتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ختم ہو گیا وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ رعد، یہ سورت بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئی، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور، یعنی ہجرت سے پہلے کا دور ہے۔ اس میں یہ صورتیں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے۔ مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور انہی لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں ہے۔ اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گھبرا اٹھو۔ پھر آیت 31 سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بار بار کفار کی ہر طرفی کا ایسا مظاہرہ ہو چکا ہے، جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قبروں سے مردے بھی اٹھ کر آ جائیں تو یہ لوگ نہ مانیں گے، بلکہ اس واقعے کو بھی کوئی نہ کوئی تعویل کر ڈالیں گے۔ یہ سب باتوں سے یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور پر نازل ہوئی ہوگی۔ ترجمہ: الف لام میم را۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا، اور وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ نہیں مان رہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دی ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات جاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دورے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔
یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یہاں پہ آخری میں جو ہے وہ آیتوں میں کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے اگر تم واقعی نبی ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نے تم کو جھٹلا دیا ہے تو اب آخر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، اس کے آنے میں خواہ دیر کیوں لگ رہی ہے۔ کبھی وہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے کہ خدایا ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت پر نہ اٹھا کے رکھ، اور کبھی کہتے کہ خدایا اگر یہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے۔ اس آیت میں کفار کی انہی باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ نادان خیر سے پہلے شر مانگ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو سنبھلنے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مہلت کو جلدی ختم کر دیا جائے اور ان کی باغیانہ روش پر فوراً گرفت نہ کی جائے، فوراً گرفت کر ڈالی جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، یا کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے رستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں پچھلی جو آیتیں ہیں یہاں پر اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ، یعنی یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست خود دیکھ رہا ہے، وہ اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، اور اللہ کے جو مقرر کیے کردہ فرشتے ہیں وہ بھی ہماری ساری جتنا بھی ہمارا زندگی کا جو حساب کتاب ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے اپنے ریکارڈ میں، ہمارے اس کے زندگی کے ریکارڈ میں محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی ہمارا بزرگ یا فرشتہ ایسا زور آور ہے جو ہمیں جو ہے نا وہاں پر ہمارے برے اعمال کی پاداش سے بچا لے گا۔ اور یہاں جو بجلی کی کڑک کا ذکر ہے، اس کی جو ہیبت ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے دو مطلب بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ خدا کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ مخلوق کے لیے پانی کی فراہمی کا بھی ایک انتظام ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ زندگی اس پانی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے بہت سارے ہمارے معاملات جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ اچھا، جانوروں کی طرح سننے والے ان بادلوں میں صرف گرج کی چمک کی آواز ہی سنتے ہیں، مگر جو ہوش کے کان رکھتے ہیں وہ بادلوں کی زبان سے توحید کا یہ اعلان سنتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسی کو پکارنا برحق ہے، رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف ہے، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز توہن و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیوں تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا
اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ متشبہ ہو گیا ہے۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب۔ یہاں روشنی سے مراد علم کی روشنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متابعین کو حاصل تھی۔ وہ تاریکیوں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں وہ منکرین بھٹک رہے تھے۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی مل چکی ہو وہ کس طرح اپنی شمع کو بجھا کر اندھیروں میں ٹھوکرے کھانا قبول کر سکتا ہے؟ اگر ہم نور کے قدر شناس نہیں ہوں تو نہ صحیح، لیکن جس نے اس کو پا لیا ہو اور جو نور اور ظلمت کے فرق کو جان چکا ہو، وہ دن کے اجالے میں بھی سیدھا راستہ صاف دیکھ رہا ہے، روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے کو اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتا ہے۔ اس جو اوپر یہ جو ہمیں اس کا ذکر آیا ہے، یہ جو دھاتوں کا ذکر آیا ہے کہ بھئی اس کے جب پانی کا یا جب آسمان سے پانی برسایا جاتا ہے اور ہر ندی نالے کو اپنے ظرف کے مطابق سے لے کر چل نکلا، اس میں ہے کہ اس تمثیل سے اس علم کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایمان لانے والے سلیم الفطرت لوگوں کو ان ندی نالوں کی مانند ٹھہرایا گیا ہے جو اپنے اپنے ظرف کے مطابق باران رحمت سے بھرپور ہو کر رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور اس ہنگامہ شورش کو جو تحریک اسلام کے خلاف منکرین و مخالف نے برپا کر رکھی تھی، اس جھاگ اور اس خس و خاش سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ سیلاب کے اٹھتے ہی ساحل پر اپنی اچھل کود دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعا قبول کر لی اور ان کے لیے بھلائی ہے، جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنے ہی اور فراہم کر لیں تو خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ شائستہ کے بعد کون ہے؟ شمائلہ؟ جی السلام علیکم۔ شائستہ کی دو ہم ان کے 2 رکوع تھے اور ابھی رکوع ان کا ختم نہیں ہوا۔ نہیں بھابھی آگے ایک منٹ۔ اچھا صحیح ٹھیک ہے صحیح ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تمہاری طرف نازل کی حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت اور دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ جو روابط باندھنے کی بات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ازلی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے وقت تمام انسانوں سے لیا تھا، وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے، اور یہ عہد ہر انسان سے لیا گیا ہے، ہر ایک کی فطرت میں یہ مضمر ہے۔ اس کے بعد آگے ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی ایسے باغ ہیں جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہیں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے کہ آخرت کا گھر رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں،
جو ان کے رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور جو لعنت کے مستحق ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں، دنیاوی زندگی میں مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں۔ بس اس میں کچھ اتنی خاص بات ہے نہیں بھابھی، اگر آپ سمجھتی ہیں تو کچھ جی بتا دیں۔ نہیں، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، پچھلے رکوع میں تھی لیکن اب میں پھر ادھر جاؤں گی تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ چلیں آگے چلیں۔ آیت نمبر 27۔ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان و رحیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ یعنی رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ آیت نمبر 31۔ اگر کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ جلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے ہیں۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوتی کہ جس سے پہاڑ رواں دواں ہو جاتے، زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھتے، تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت اعلیٰ درجہ موجود ہوتی۔ تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی ہی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یعنی جو ان کے مشاہدے یا علم میں ضرور آئے گی تاکہ وہ عبرت پکڑ سکیں اس سے، جب تک کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی اور اہل اسلام کو قطعی فتح و غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ بھابھی سوری، پچھلی آیت میں میرے والے رکوع میں سجدہ بھی آیا تھا، یہ جو ہے وہ سجدہ بھی کرنا ہے۔ ابھی آپ کو میوٹ لگا ہوا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے
اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ اس شرک کو مکاری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جن ستاروں اور سیاروں یا فرشتوں یا ارواح یا بزرگ انسانوں کو خدائی صفات اور اختیارات کا حامل قرار دیا گیا ہے اور جن کو خدا کے مخصوص حقوق میں شریک بنا لیا گیا ہے، ان میں سے کسی نے بھی نہ ان صفات اور اختیارات کا دعویٰ کیا، نہ ان حقوق کا مطالبہ کیا، اور نہ لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہمارے آگے پرستش کے مراسم ادا کرو، ہم تمہارے کام بنایا کریں گے۔ یہ تو چالاک انسانوں کا کام ہے کہ انہوں نے عوام پر اپنی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اور ان کی کمائیوں میں حصہ بٹانے کے لیے کچھ بناوٹی خدا تصنیف کیے، لوگوں کو ان کا معتقد بنایا اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طور پر ان کا نمائندہ ٹھہرا کر اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیا، اور وہ ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ آیت نمبر 36۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں۔ وہ مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ ہی کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ رعد کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 38۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اور نبی آئے سب کے سب انسان تھے جن کا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے۔ وہ نہ تو فرشتے تھے اور نہ ہی انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق، بلکہ انسان ہی پیدا کیے گئے تھے، کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا بہت مشکل تھا، جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اور اگر وہ فرشتے انسانی شکل میں آتے تو یہ لوگ پھر بھی اسی شک میں پڑ جاتے جس میں وہ اب پڑے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام نبی بحیثیت جنس کے انسان ہی تھے، انسانی شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے۔ اس آیت سے رہبانیت اور ضبط تولید کی بھی تردید ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی رسول کوئی بھی
اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر کوئی نشانی نہیں لا سکتے تھے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ان کا ایک وقت مقرر ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ 39 کا، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اس آیت میں تقدیر اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس حکم کو اللہ چاہے منسوخ کر دے اور جسے چاہے باقی رکھے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس نے جو تقدیر لکھ رکھی ہے اس میں محو اثبات کرتا رہتا ہے، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اس کی تائید بعض احادیث و آثار سے ہوتی ہے، یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 40، ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں جو زمین کے کنارے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ یعنی عرب کی جو سرزمین تھی وہ مشرکین پر تنگ ہوتی جا رہی تھی اور اسلام کو غلبہ و عروج حاصل ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ بتا رہا ہے کہ اس کے حکم کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 42، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں، جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ رکوع نمبر 12 ختم ہو گیا۔ نیکسٹ سورہ ابراہیم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں اور یہ والی آیت نمبر جو 5 ہے، ان دونوں میں پہلی آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، اور جو 5ویں آیت ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ ان کو بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنی قوم کو لانے کے لیے کہا گیا، اور دونوں میں جو اندھیرا ہے اس کی جمع اور جو روشنی ہے اس کو واحد کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اندھیرے یا غلط راستے بہت سارے ہوتے ہیں اور جو روشنی یا ہدایت کا راستہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں
یہ صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے جو نشانیاں ہیں، صبر اور شکر دونوں اکٹھے آئے ہیں، اور یہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کا لازمی جز ہیں یہ دونوں، اور دونوں ہی یہاں پہ مبالغے کے صیغے میں آ رہے ہیں، صبارن شکور ان کے اس میں، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ جیسے ابھی پیچھے طاہرہ بھابی نے بھی بتایا کہ صبر اور شکر جو ہے وہ اس کا بڑا درجہ ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اگر تم میری شکر گزار بنو گے، ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کرو گے، اور ہمارے احکام کے مقابلے میں سرکشی اور استکبار نہیں برتو گے، اور ہمارا احسان مان کر مطیع و فرما بردار رہو گے، تو میں تم کو اس سے بھی زیادہ نوازوں گا۔ لیکن اگر کہیں کفران نعمت ہوا، مطلب میری ناشکری کی تم نے، تو پھر میری پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ شروع میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی قوم کو بھی اسی بات سے متنبہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپنے رب کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں بہت سے انعامات سے نوازا جائے گا، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو اس کی سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن یہ سب کے لیے، آنے والی ساری قوموں کے لیے، ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام عنایات کا، ان کی نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بننا ہے، تو ہی اس میں برکت ہوگی، کہیں بھی کفران نعمت نہیں کرنا۔ آگے ترجمہ، اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سارے، ایک تو بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، لیکن بتانا اہل مکہ کو مقصود ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم نمک حرامی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر ایسی قوم کو وہ عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا تم بھی خدا کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفران نعمت سے دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ آگے ترجمہ، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، مطلب سننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ خلجان آمیز شک مطلب کہ دل تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی نصیحت ایسا شک جس کی وجہ سے اطمینان رخصت ہو گیا ہو، یہ دعوت حق کا خاصہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے کھلبلی ضرور مچ جاتی ہے، اور انکار اور مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت۔ وہ چاہے کتنی ہی شدت کے ساتھ اسے رد کریں اور کتنا ہی زور اس کی مخالفت میں لگائیں، دعوت کی سچائی، اس کی معقول دلیلیں، اس کی کھری اور بے لاگ باتیں ان کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ یہ مدت مقرر قیامت تک بھی ہو سکتی ہے، یا ہر امت کے لیے جتنا جتنا وقت ان کا متعین تھا وہ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ یہ بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ بے شک آخر منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔
ملت میں واپس آنا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک خاموش زندگی بسر کرتے تھے، کسی قسم کی دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، اس لیے قوم سمجھتی تھی کہ یہ ہماری طرح ہماری ہی ملت میں ہے۔ جیسے ہی وہ نبوت کا کام شروع کرتے تھے تو ان پر الزام لگایا جاتا تھا کہ اب ہماری ملت کو چھوڑ کے الگ فرقہ بنا رہے ہیں یا ہماری ملت سے نکل چکے ہیں۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے، یعنی گھبراؤ نہیں، یہ کہتے ہیں تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے، مگر ہم کہتے ہیں کہ اب یہ اس سرزمین میں نہ رہنے پائیں گے، اب تو جو تمہیں مانے گا وہی یہاں رہے گا۔ یہ کفار مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی، بلکہ مشرکین عرب کو گویا صاف صاف متنبہ کر دیا گیا کہ تمہارا مستقبل اب اس رویے پر منحصر ہے جو دعوت محمدیہ کے مقابلے میں تم اختیار کرو گے۔ اگر اسے قبول کر لو گے تو عرب کی سرزمین میں رہ سکو گے، اور اگر اسے رد کر دو گے تو یہاں سے تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے۔ مطلب دنیا میں بھی انہوں نے عذاب جو ان کے حصے کا تھا، ان کی سرکشی کی بنا پہ ان پہ آیا، وہ تو انہوں نے جھیلا، لیکن اس سے آگے آخرت میں بھی ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ مطلب سارے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں نافرمانی کریں، اور کہیں کسی ایک معاملے میں جو ہے وہ جیسے کوئی چیریٹی ہوم بنا دیا یا کچھ اس طرح تھوڑا سا کوئی اللہ کی بات مان لی، باقی ساری اپنی مرضی سے زندگی گزاری، ان کے اعمال جو ہیں وہ آخرت میں ان کے سامنے ایک راکھ کے ڈھیر کی صورت میں پیش کیے جائیں گے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، اور یکا یک دیکھتے ہی ایک آندھی جو ہے وہ اس کو اڑا کے لے جائے گی جیسے راکھ اڑتی ہے، تو ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، جب میدان حشر میں جب سب کے اعمال نامے ان کے سامنے ہوں گے، تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تنبیہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں یا اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقتور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا، افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں، کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرا برابر نہ بچا سکے گا، لہٰذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا۔ کہ ترجمہ، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ مطلب اگر آپ ایسا کوئی ثبوت رکھتے ہیں کہ آپ خود راہ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو کھینچ لیا غلط راستے پر، تو ضرور اسے پیش فرمائیے، لیکن آپ خود مانیں گے کہ یہ نہیں ہے، میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلے میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی، جھوٹ کے طرف آپ کو بلایا یا نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف آپ کو پکارا، ماننے یا نہ ماننے کا اختیار آپ کے پاس تھا، سو اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے
جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی تو پاکیزہ بات کے ہیں، مگر اس سے مراد ہے وہ قول حق اور عقیدہ صالح جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اسی حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے، اس لیے کسی گوشے میں بھی قانون فطرت اس سے نہیں ٹکراتا، کسی شے کی بھی اصل اور جبلت اس سے ابا نہیں کرتی، کہیں کوئی حقیقت اس سے متصادم نہیں ہوتی۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے، مطلب جو لوگ کلمہ طیبہ کو لے کے چلتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، وہ اس کا پھل بھی پاتے ہیں۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ یہ کلمہ خبیثہ ایکچول میں کوئی کلمہ نہیں ہے، لیکن جو بھی فعل اللہ کی خوشنودی سے ہٹ کے کیا جائے گا، اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی، وہ ہر چیز اس کلمہ خبیثہ میں آئے گی اور وہ مستحکم نہیں ہوتا، اینڈ پہ اس کی وہ باز پرس ہونی ہی ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ رکو نمبر اگلا میں کروں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ میں کر رہی ہوں۔ اوکے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھوٹ سے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ترجمہ: اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہاں مسخر کا عام طور پہ لوگ غلطی سے کرتے ہیں کہ تمہارے تابع کر دیا یا مطلب معنی میں لے لیتے ہیں، اور اس کے مضمون میں یہ آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی روح سے تسخیر سماوات و ارض انسان کا منتہی مقصود ہے، حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت وہ انسان کے لیے نافع ہوگی۔ کشتی اگر فطرت کے چند مخصوص قوانین کی پابند نہ ہو تو انسان کبھی بحری سفر نہ کر سکتا۔ دریا اگر مخصوص قوانین میں جکڑے نہ ہوتے تو کبھی ان سے نہریں نہ نکالی جا سکتی۔ سورج اور چاند تارے روز و شب اگر ضابطوں میں کسے ہوئے نہ ہوتے، یہاں زندگی ممکن نہ ہوتی، کجا کہ ایک پھلتا پھولتا انسانی تمدن وجود میں آ سکتا۔ یعنی تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کر دی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، رکوع نمبر ہے 18 اور آیت نمبر ہے 35۔ تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ عام احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب ان خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کیے تھے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لا کر کن تمناؤں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا۔
اس کی دعاؤں کے جواب میں کیسے کیسے احسانات ہم نے تم پر کیے، اور اب تم اپنے باپ کی تمناؤں اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کن گمراہیوں اور بدعمالیوں سے دے رہے ہو۔ ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شہر کی جو بنیاد رکھی ہے وہ توحید پر رکھی تھی۔ ترجمہ آگے: پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ ان کو یاد تھا کہ ان کے والد اور ان کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ بھی مطلب بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ تو ان کا رشتہ ختم ہو گیا، اب رشتہ صرف انہی سے ہے جو ان کے دین پر ہوگا، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال درجہ نرم دلی اور نوع انسانی کی حال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ کسی حال میں بھی انسان کو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آخر وقت تک عفو درگزر کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ جہاں آخرت کی پکڑ کا سوال آیا، وہاں ان کی زبان پر سے یہ نہ نکلا کہ جو میرے طریقے کے خلاف چلے اسے سزا دے ڈالو، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ ان کے معاملے میں کیا عرض کروں، تو غفور الرحیم ہے۔ یہ کچھ اپنی ہی اولاد کے ساتھ شفقت کا مخصوص رویہ نہیں ہے، بلکہ جب فرشتے قوم لوط جیسی بدکار قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے انداز میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا۔ آیت نمبر 37، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے۔ اب یہاں پر مطلب ان میں محبت ڈالنے اور کھانے کو پھل دینے کے لیے بھی ان سے دعا کی جا رہی ہے۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھنچ کر آتا تھا، اور اب دنیا بھر کے لوگ کھنچ کر وہاں جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل، پلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں، حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہے۔ کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم یہ ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 38، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قول کی تصدیق میں یہ چیز فرمائی ہے۔ آیت نمبر 39، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ آگے آیت نمبر 40، اس میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ یعنی قیامت کا جو ہولناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا، اسی طرح ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہوں گے کہ گویا ان کے دیدے پتھرا گئے ہیں، نہ پلک جھپکے گی نہ نظر ہٹے گی۔ آگے آیت نمبر 44، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں۔ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا۔
اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس، اگرچہ ان کی چالیں ایسی وزر کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تمہاری پیٹ کی قوموں نے انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست چالیں چلی، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھاتے۔ آگے آیت نمبر 47، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر خود سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں۔ اس آیت سے اور سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام طبیعی کو دھرم بھرم کر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد نفخ سور اول اور نفخ سور آخر کے درمیان ایک خاص مدت ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی موجودہ ہیبت بدل دی جائے گی۔ پھر نفخ سور آخر کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اسی کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے۔ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا، یہیں عدالت قائم ہوگی، یہیں میزان لگائی جائے گی۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے محض روحانی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اسی شخصیت کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ آیت نمبر 49، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ سخت ترین عذاب ہے جس کی یہاں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 51، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہاں اشارہ جو پیغام ہے وہ قرآن کی طرف ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ قرآن کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، پھر اس کے بعد اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور پھر اس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس سے صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ بے شک یہاں یہ دعا کرنے کہ یا اللہ ہماری یہ جو عقلیں ہیں تیری فرما بردار ہو جائیں اور اس قرآن کے تابع ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں رمضان میں قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، ہمیشہ کے لیے جوڑے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، کیونکہ کئی خبریں آ رہی ہیں ادھر ادھر سے، کس کو کرونا ہو گیا ہے، کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دے اس دنیا کو، آمین۔ اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔